बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरान में मुब्तला है, इस पर आप आवाम से बात करें तो राय आमा आपको तकसीम नज़र आती है। इमरान खान साहब के और PTI के हामी सीना ठोक के कहते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब और PTI ने किया वो दुरुस्त है, और उनके मुखालिफिन जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे JUI के कारकुनान शामिल हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान और PTI का फेल गैर आइनी फेल था और वो आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। और सिर्फ अवाम ही नहीं, आप सहाफ़ती हलकों में भी देखें तो सहाफ़ी हजरात भी वाज़े तौर पे दो धड़ों में तकसीम नज़र आते हैं। कुछ सहाफ़ियों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं लेटर के हवाले से और 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो दुरुस्त है। कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि इमरान खान साहब और PTI ने बहुत गलत किया, और कुछ सहाफ़ियों का ये मानना है कि इमरान खान साहब और PTI ने जो हरकत की है, ऐसी हरकत तो आमिरों ने भी नहीं की। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए बहरूप नगर से आज फिर हमें ज्वाइन किया है खान साहब ने। ओ ब्रो, क्या हाल है? कैसे हो चीते? ठीक ठाक हो? बड़े खुश लग रहे हैं। तो तुम खुश नहीं हो? हाँ? चीते टाइगर हो तुम अंदर से, मुझे अच्छी तरह बता। मुल्क को इस हाल में देख के कौन खुश हो सकता है? ओ मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? ओ मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो भंगड़े डाल रहा हूँ कि इस खराबी से खूबी शुरू होगी। वाह, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾए ਉਸ बाद बाकी पॉलिटिकल लोगों पे आपका ध्यान पड़ जाए। पहले तो ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, लेकिन ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ मैं इस फैसले ਤੇ पहुंचा कि ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ PTI ਦੇ हो। मियाँ साहब, आप तो कम से कम ये बात नहीं कर सकते। इस फोरम से आपकी बेशुमार मरतबा हमने तारीफ की है। साहब, आई लव यू। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं आपको पप्पी क्यों पेश की है? क्यों? अभी तो आप मुझ पे इल्जामात लगा रहे थे। नहीं शाह साहब, आप जैसा मासूम और गुनाह एंकर मैंने आज तक और जानी एक मिनट ठहर जा हर कल अपनी मर्जी ना करी जा। शाह साहब, जैसे आपने हर पार्टी को इस तरह अपनी मोहब्बत के हसार में ले लिया हुआ है, आखिर तुझे आम पार्टी का कारकुन भी निकल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलें आपसे ज़रा रूबरू आज गुफ्तगू हो जाए। आपने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, आपका खादम। डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम किया, आपका खादम। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत अच्छा काम किया, आपका खादम। मैनेजमेंट आपकी बेहतरीन थी पंजाब में, आपका खादम। ठीक है। मगर आप ही थे जो जस्टिस कयूम को फ़ोन कर रहे थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाने के लिए। पंजाब में जो कुछ आपने किया उसकी तारीफ़ करते हुए क्या ये मुमकिन है कि मैं इस फेल की भी तारीफ़ कर सकूं? अब आप कहेंगे मैं मुखालिफ हूँ। आप एंकरों के अख्तर रसूल। वो कैसे? आप ऐसा गोल को घुमा के पहले अगले ने चांस देते हो, रोजा गेंद खोल के ठा करके गोल कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट पर किस पार्टी ने हमला किया था, बताएं ना। और जवाब दो। आप एंकर हैं, आप बताएं तनख्वाह किस बात के लिए? मैं बताऊंगा तो आप मुझ पे इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे। साहब, इल्जाम तो तुम पे ऐसे भी है ऐसे भी सही। अब इनकी सुन लीजिए, जब ये कहते थे कि मरूसी सियासत नहीं होगी। चीता अच्छा, मैं सावला है तानू चीता कह के 15-20 मिनट ले सकने थोड़ा। जब ये कहते थे कि इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करूंगा। एक मिनट और ठहर जाओ। शहजादा चीता मेरी बारी आ गई। आप चीते हैं, आप बबर शेर हैं, नहीं, सुन तो लेना। आप लायन किंग हैं, आप सांबा हैं। सांबा के सिम्बा। जो ही मेरे मुंह निकल गया हूँ, आप ही सांबा। जब ये कहते थे अगरबा परवरी नहीं और होगी, मेरा टाइगर। ठीक है ना, जब ये हुकूमत में नहीं आए थे, इधर टाइगर नहीं, टाइगर साढ़ा है। जब ये हुकूमत में नहीं आए थे और जो कुछ ये दावे करते थे, तो ख्याल ये था कि भाई ये दावे पूरे करेंगे, तो उनकी हिमायत करते थे, बहुत सारे लोग हिमायत करते थे। उससे ज्यादा लगा। ठीक है ना, अभी आपने तारीफें सुन ली, और जब इन्होंने ओए कहा पहली मर्तबा, तो मुझे याद है कि मैंने उसके खिलाफ कॉलम लिखा। मिल गया। ये देखिए आप, जवाब मिल गया है। जब इन्होंने इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना शुरू किया, उस पर तनकीद की। ओए पटवारी हो गया। देख रहे हैं आप, ये मसला है, आप सबका ये मसला है। आप चाहते हैं कि तारीफ आप लोगों की जाए तो ऐसे की जाए जैसे फरिश्तों की जाती है, और मुखालिफ पर तनकीद की जाए तो ऐसे की जाए जैसे कोई शैतान होता है। तो आप सब समझ लें कि कोई भी आज़ाद मनस शख्स जो है वो आपका ज़र खरीद गुलाम नहीं है कि आप गलत भी करेंगे तो उसे सही कहेगा, मुखालिफ सही भी कर रहा होगा तो उसे गलत कहा जाएगा। ये नहीं है, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे। अब इनके अपने जो चहीते थे, जो इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, वही लोग
پھٹ پڑے ہیں چودھری سرور بڑا توتے آنڈے رکھا سیر ہونا تھا. خان صاحب ویسے آپ کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی شخص بھی آپ کے ساتھ لمبا نہیں چل پاتا. شاہ صاحب لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں ایکٹیاں دے بلا مار دینا. شاہ صاحب علیم خان صاحب کو دیکھ لیں, جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں, یہ صاحب کی وجہ سے اجے تک انہوں نے گٹے سوجے. اب دیکھیں نا, یہی سوال جب میں آپ سے کروں تو آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے گا. ساڑھے بھی گٹے سوجے ادھروں کسی نے وفا نہیں اور ادھروں کسی نے جفا نہیں. صاحب کیا کالم دا فکر ہے, ذرا نوٹ کر لو. بھئی جو آپ کی پنجاب میں کارکردگی رہی اس کی تعریف کرتے ہیں, 1000 مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کا دور بزدار صاحب کے دور سے کہیں بہتر تھا. مگر یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو جسٹس قیوم کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ پر حملہ ہے, پرویز الہی صاحب سے کمٹمنٹ ہے, مکر جانا ہے, جو نیٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اسے آپ کیسے حذف کر دیں گے تاریخ سے؟ ٹھیک ہے بیٹا, شاہ صاحب دا اندر دا ٹائگر جاگ پیا. یار آدمی جائے تو کہاں جائے. اور مجھے تو پتا ہے یہ ٹائگر ہے, میرا ٹائگر ہے, میرا تو دل کرتا ہے اس ٹائگر نو گوال منڈی دی لسی پہ آ کے سنا دیا. صاحب اگر تسی گوال منڈی دی پیڑے والی لسی پیتی ہوندی تھوڑی اکھاں اور چھڑی ہون لگ پنی. اور یہ کامن ہے تجھ میں اور مجھ میں چیتے. صاحب انگریز بزرگ مائیاں تو کلیاں رہ جاندیاں نے 80-90 سال دیاں پھر اس طرح دی ہوئی. پرانی چیری بلاسم چپ کرو. ہاں صاحب یہ کیا زبان ہے؟ اچھا تو جب اس نے جگت کیا تب تم بولے نہیں ہو پٹواری. صاحب یہی موقع ہے نون لیگ شامل ہو جاؤ, ساڑھے کو ایڈا خوبصورت پٹواری نہیں ہے. میاں صاحب آپ بھی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں مگر کوشش کیا کریں ہمیشہ رہیں. اچھا میں ہلکی اور چھوٹی جگت کرنا, یہ لمبی اور بور جگت کرنا. نالے شاہ صاحب یہ میں ہی ہاں جڑا اتنے بیٹھا تہذیب کے دائرے ورنہ 3 اپریل نو جو میرے نال ہوئی ہے یقین کرو میرا دل کر رہا سی میں دروازے پاڑ کے لنگ جاؤں. ارے وسیع کنہیں سنا رہے ہو؟ انہیں جن کے کان دولت کی ہرس نے بند کر دیے ہیں, ان سب کی آنکھوں پر اقتدار کے پردے پڑے ہوئے ہیں. نالو بھی کہنا گاڑی روکو بھیا, گاڑی روکو بھیا, گاڑی روکو بھیا. ان کے ہونٹوں پر مفادات کے تالے ہیں. یار کیا بات ہے شاہ صاحب, ایڈے مشکل لفظ بول رہے ہیں اور جان لگے نے موٹر سائیکل اٹھا کے جا رہے ہیں. میاں صاحب سچے صحافی اور دانشور کے پاس عوام کے درد کے سوا اور ہوتا ہی کیا ہے. میں اپنے ان تمام صحافی بھائیوں کی قدر کرتا ہوں. آپ کو صحافی نہیں غلام چاہیے, غلام جو آپ کی بات صرف سنے. کیا اچھی بلا کیوں بول رہے ہیں, انہیں جان لگے میرے کو 1000 روپے لے کے جا. میاں صاحب یہ قلم بکنے والا نہیں ہے بکنے والا. اور حرام ہے جی اس قلم سے سیاہی ہوئے. یہی تو آج تک آپ سب کو سمجھ نہیں آئی کہ سچے صحافی کو قلم کی ضرورت نہیں ہوتی, راشن کی ضرورت ہوتی. جب اس نے لکھنا ہو وہ خون دل میں انگلیاں ڈبو کے لکھ لیتا ہے. فیض صاحب یاد آ گئے, متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے. متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے. واہ واہ واہ, اگلا شعر یاد ہے تو وہ بھی پڑھ دے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے, ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے. واہ 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 واہ, ارے واہ 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 واہ. صاحب آپ کا شعر سن کے وہ بھائی صاحب زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. یہ ناصر انقلابی, یہ انقلابی صاحب میں 50,000 روپے دیتا ہوں 5 منٹ تپتی زنجیر تے زبان رکھ دیں, اے پیر رکھ دے میں نے 25,000 روپے. گفتگو دیکھ رہے ہیں آپ, 50,000 25,000 5 لاکھ 5 کروڑ خریدنے اور بیچنے کی باتیں کرتے ہیں بس. بھائی واہ. ارے عوام کی خاطر زبان کیا زنجیر پر ناصر انقلابی اپنا دل نکال کے رکھ دے. یہ تو کر تیری مہربانی. اچھا مریم بی بی, ساری صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا صاحب آپ خود بتائیے, آپ تو خود تاریخ کے طالب علم ہیں. آئین کی جیسی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں, کسی عامر نے بھی نہیں اڑائی ہوں گی. آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی میں نے, ان کی دھجیاں اڑائی ہیں. 1 بال سے 3 آؤٹ کیا. کیا صاحب وقت آنے دیں, ان پر آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم. لیکن جو چھکا میں نے لگا دیا وہ وسیع کوئی نہیں لگا سکتا.
جی میں نے بھی میاں صاحب سے ایک سوال پوچھنا جی جی ضرور. میاں صاحب آپ کی شیروانی سلی کی سلی رہ گئی ہے, کیا جذبات ہیں آپ کے؟ اے بے روزگار سنڈے, میری جو شیروانی ہے وہ سلی کی سلی نہیں رہے گی. ایک دفعہ پھر شیر شیر. میاں صاحب یہ جواب تو نہ ہوا نا ان کی بات کا. تو کوئی جواب نہ ہوئے, میرا یہی جواب ہوتا. آپ دیکھ نہیں رہے وہ سنڈا سوال نہیں کر رہا, میرے جذبات نہ کھیڑے. اور باقی تین صحافی یہ تو بہ کے آئے نہیں پتا تھا. آپ کو زیادہ برا لگ گیا اس کا سوال؟ آپ سوال کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہاں یہ بیٹھا بڑا برا لگ رہا ہے. یہ ہو جائے صحافی نے تھی ناشتہ کر دے بے لو تھی کالم لکھنا چھڑ دے. شاہ جی مجھے خان صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. 200 منگے گا. خان صاحب آپ نے آخری گانا کون سا سنا ہے؟ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان. وہ والا. مریم بی بی آپ کے ہاتھ میں ایک لسی کا گلاس ہوتا تھا, وہ آج کل نظر نہیں آ رہا. اے صحافیانہ گفتگو ہے. جان یہ مجھے کوئی پی ٹی آئی کا صحافی لگتا ہے, یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ ٹھیک ہے رے بیٹا, ایسا بھی نہیں کہا. یہ پنڈا جا کے کہتا میں سویل اڑائی جا من روٹی کھاؤ. شاہداب حکومت ساڑی آنی ہے تو پاویں نہیں آنی, ایک ریکویسٹ ہے جی. وہ موٹے تو میں میدی چلاتا مار. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا, اور آج میں نے پہلی خبر ایک ارجنٹینین کپل کی شامل کی ہے پروگرام میں. اور یہ اس لیے شامل کی ہے کہ یہ جو روایت سے ہٹ کے زندگی کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. اس دنیا میں یہ جو طرح طرح کی ایجادات ہیں, یہ جو طرح طرح کی دریافتیں ہیں, جو طرح طرح کے کمالات ہیں جنہوں نے زندگی کو خوبصورت بنایا ہے, ان میں سے بیشتر انہی ہٹ کے دیکھنے والوں کی مرہون منت ہے. واہ. وہ جو ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے نا, جو لوگ ساری زندگی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ زندگی کیا گزارتے ہیں, زندگی انہیں گزار کے چلی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مکھی تے مکھی مارنا, اپنے نظر سے زندگی کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں یار, مجھے شروع میں ہی ڈاکٹر خورشید رضوی یاد آ گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. ابا جی انج کرتے سن, پاجن انج کرتے نے, فلانا انج کرتا ہے, دنیا انج کر دی ہے, انج چل دی ہے. ابا جی جو کرتے ہیں اس کا بہت احترام ہونا چاہیے. تمام تر احترام کے ساتھ زندگی کو ابا جی کی آنکھ سے نہیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں. واہ واہ. اور اگر زندگی آپ کو مختلف نظر آئے تو اس احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے, اگر دیکھنا اپنی آنکھ سے چاہیے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. تو یہ جو ارجنٹینین جوڑا ہے یہ اپنی آنکھ سے زندگی کو دیکھتا ہے, اور اس نے زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا تقریباً 22 برس قبل. 25 جنوری سن 2000 کو, آج سے تقریباً 22 برس قبل, اس ارجنٹینین کپل نے, شوہر کا نام ہے ہرمن اور بیوی کا نام ہے سنڈریلا, آپس میں طے کیا کہ بھئی کیا ایک ہی جگہ پر, ایک ہی شہر میں یا ایک ہی ملک میں زندگی گزارنی, چلو ذرا دنیا کا چکر لگا کے آئے. اور یہ 22 برس قبل نکلے ہیں اپنے ملک سے. وزیر اعظم جنی اسٹرگل ہے. اور 1928 ماڈل کی کار تھی اس وقت ان کے پاس, اور یہ 22 سال تک دنیا گھومتے رہے اسی گاڑی. واہ. اسی کار میں؟ جی اسی کار میں. اور اس دوران ان کے 4 بچے پیدا ہوئے. واہ. اتنی سلو جا رہے تھے. اور ان 22 سالوں میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ممالک کا سفر طے کیا انہوں نے. میں پٹرول کے بارے سوچنے, پیٹرول کے بارے میں ہر وقت سوچنے والے کہاں دنیا کا چکر لگا سکتے. یعنی باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں نا, خاص کر انگریز گورے, وہ اپنی لائف کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں. جی درست کریں. ٹھیک ہے جی, اسی شدرے تک جائیے, لڑائی ہوتی بیوی نہ پھر واپس آئے. اچھا جی, کتنے ممالک کا چکر لگایا انہوں نے؟ 102 ممالک کا چکر لگایا 22 سالوں میں. کلا سی نا 22 سال بعد واپس آ گیا. میں جانتا تھا میں 44 سال لگ گیا. اچھا ابھی ہرمن اور سنڈریلا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, وہ مومنٹ کیا تھا, کیا وجوہات تھیں کہ طے کیا کہ بھائی دنیا کی سیر کو نکل پڑے؟ انج کرتے کرتے انہوں نے 22 سال لنگا دیا. اے آؤ کر دی, او کر دا بہو, اے آؤ بھاؤ کر رہے ہوں سن,
ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ 2 ਸਨ। अच्छा, ਇੱਕ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। तो आप कहाँ रहते थे? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। फिर ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਈ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਵਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਕੰਧੋ ਕੰਧ। पापा ये फुफ्फो है ना? ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੁੱਫੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬੂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਾਇਗਰਾ ਫਰਾਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ये साहब कौन है? ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਨੂਸ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਪੀ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। और वो जो बहुत गुमसुम बैठे हैं? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਦਾਇਸ਼ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ओहो, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। कहते तो हैं। ਅਬ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਭਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਭਾਲੂ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਭਾਲੂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਲੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਲ ਬਾਂਸਰ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ 22 ਸਾਲ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਈ। यार आप कुछ भी कहें, मुझे तो ये लोग बड़े पसंद आए। ਆਏ तो सफ़र जो है ना, आप देखिए, ये तो खैर एक बिल्कुल ही यानी कि मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि एक दीवानगी चाहिए इस किस्म के सफ़र के लिए कि भाई आदमी अपना घर छोड़ कर निकल जाए और फिर सालों दुनिया घूमता रहे। मगर बहरहाल सफ़र है तो बड़ी खूबसूरत चीज़। और आप देखें ना, हमारा तो मुक़द्दस हस्तियों का ये कहना है, फरमाना है कि सफ़र में बेपनाह इल्म होता है। इसी तरह आप सफ़र करें तो सफ़र में लोग पहचाने जाते हैं। ਵਾਹ। वैसे इसी कॉल से खुशबू लेते हुए एक शेर मैंने कहा था कि यूं भी करीब आते देखे हैं लोग, कि यूं भी करीब आते देखे हैं लोग, मेरे साथ भी एक सफ़र कीजिए। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 102 ਮਮਾਲਿਕ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਕੋੜਾ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। उस कमरे की बरकत ही बड़ी सी जी। ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। बूटा साहब, कितने बहन भाई हैं आप लोग? भाई भैन भरावां जी, माशाल्लाह। 22 साल की जद्दोजहद है जी बुजुर्गां दी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। देगां ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। क्यों? 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। देखिए, हम सब बुनियादी तौर पर एक कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी का कुआं छोटा होता है, किसी का कुआं बड़ा होता है कुआं ही है। सफ़र इख्तियार करना बुनियादी तौर पर उस कुएं से बाहर आकर दुनिया को देखने का नाम है। जितना आप सफ़र करेंगे उतना आप अपने कुएं से ज़्यादा आसमान देखेंगे, उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। यानी इनके बच्चों ने बाहर की दुनिया देखी नहीं, अच्छा, सारी ज़िंदगी कुएं में, सारी जिंदगी कुएं में, उसी कमरे में। वेरी सैड। नहीं, वेरी बैड। वो तो कई साल बकरे को घोड़ा समझते रहे। यही होता है जब आप सफ़र नहीं करते। ਆਏ कि मतलब कन्वेंस भूल जाता। और देखिए, इस फ़लसफ़े को भी समझना चाहिए कि किसी जगह पर जाकर क़याम करना मंजिल नहीं होना चाहिए। मंजिल को मंजिल नहीं समझना चाहिए, सफ़र को मंजिल समझना चाहिए। क्या बात है ताड़ी, क्या बात है। सीरियस जिहा क्यों दे के इधरों मेरी बेइज्जती कराई जा। क्योंकि याद रखें, सफ़र जो है वो ज़िंदगी है, ਆਹਾ और क़याम जो है, जिसको मंजिल पा लेना कहते हैं, उसके बाद सुकूत है। क़याम या मंजिल सक्ते की अलामत है। तहर्रुक ज़िंदगी है, सक्ता मौत है।
اور ایڈے بھوکے بچے تسی دیکھو تانوں سکتا ساری یار پرانا ایک شعر یاد آ گیا مجھے. کیوں جی؟ کی دساں کی شوق سفردہ دل نو لاگیا چاٹ. کی دساں کی شوق سفردہ دل نو لاگیا چاٹ. ربا منزل کدی نہ آوے کدی نہ مکے واٹ. ایک شعر اور بہت اچھا تھا. انور سجن ویری ہو گئے تاں کی ہویا یار. انور سجن ویری ہو گئے تاں کی ہویا یار. گنڈیاں وچ گنڈیلاں ہوندیاں کڑکاں وچ پگاٹ. اچھا ماشاءاللہ بچے انے نے اسی تو ہوندا نا ایک ایک بچے نو سر تے تیل لانے آ نہاؤنے آ. یہ سروں دا تیل لیا کے نا کلو سٹ دیندا سی. انہاں نے بڑے بڑے واقعات ہوئے نے اس کنویں میں رہتے ہوئے. جی جی جی. کیا تسی دیکھو نا 22 بچے چھوٹا جہا کھوہ. ماں باپ بھی. ہاں جی ہاں جی ماں باپ بھی بلکہ رشتہ دار بھی آئے اتنے ڈڈو پیدا ہوئے کوئی. واقعی 12-14 سال دے انہوں ابا سمجھتے رہے ہیں. وہ 15-20 ڈڈوਆਂ نے جدوں 30-35 بچے ویکھے اور ایسے گھل مل گئے آپس چ کون پتہ نہیں سی لگتا بچے کہڑے نے ڈڈو کہڑے. انہیں ایک بار بچہ رون لگ پیا اوہو. اور رش اینا سی بچہ چکن دے بجائے ڈڈو چک لیا. یہ آپ کا بچہ تھوڑا سا ڈسٹرب لگ رہا ہے مجھے کوئی. جی انہیں سانو بڑا ڈسٹرب کیتا ہے. وہ کیسے؟ جناب دیکھو نا جی گڈی ایک سی تے اے 3 سیٹاں دی سواری کلی ہے. نہیں مگر جب یہ پیدا ہوا ہوگا تب تو اتنی جگہ نہیں گھیرتا ہوگا. 5.5 کلو دا تے ادوں بھی سی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام جی کنگ کانگ. ہاں فیڈر بھی انج مانگتا سی میرے امی ابا نے مجھ پہ بہت ظلم کیے ہیں. اور ظلم تے تو کیتے نے گڈی ٹرن لگتی سی تھلے اتر جاندا سی. کیوں؟ ایک بار جنگل جا رہے سا ایک گڈی چ اتر کے جنگل دوڑ گیا جناب. اوئے سارے جانور کٹھے ہو گئے. اچھا انہوں نے 15 تے فون کیتا. انہوں نے ایک بلا آ گئی جڑی ساڈے تو بھی ماڑی ہے پلیز سانو بچا لو. شیر جو کدی درخت نہیں چڑھیا وہ بھی چڑھ گیا. اینو ویکھ کے ہاتھی نے اپنی سونڈ ہاتھ چ پھڑ لی. وے جنگل چ کی لین گیا سا تو؟ اور کڑی لبن گیا سی کنگ کانگ والی. جھوٹ بولدا ہے تے ٹھیپا رڑ گیا سی. مجھے واقعی کنگ کانگ والی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی. بہت مشکل وہ کڑی نو لیا کے دے تلی تے رکھیا انہیں مٹھی میٹ دی. میرا بھی دل چاہتا تھا اسے ہتھیلی پہ رکھ کے اسے چونو مونو کروں. ایک کری تلی تے رکھ کے ناساں چ سا لیا اگلے جنگل چلے گیا. ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں ناظرین نے اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ نے مجھے کھلا اور جامہ دیا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے اس معاملے میں حضرت دانیال کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ نے, اچھا وہ بادشاہ وقت ہے کہ نہیں ہے, خواب دیکھنے والا اس وقت اسے جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خواب کی تعبیر پر. مگر اس کا تاثر خواب کا یہ ہے کہ جس شخص نے اسے خواب میں کلاه یا جامہ دیا ہے وہ بادشاہ ہے. کہاں کا ہے, کیسا ہے, کون ہے, اس سے کوئی غرض نہیں مگر بادشاہ ہے. تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اپنے لوگوں پر حاکم اور رئیس ہو سکتا ہے. یار یہ بادشاہ سلامت نے سارا کچھ انہوں نے دے دیتا ہے. آپ بادشاہ صاحب اونجی پھر رہے ہیں. بادشاہ کے پاس کوئی ایک جامہ تھوڑی ہوتا ہے یار. شاہ جی بادشاہ نے ایک مستانے نو جامہ دیتا پان واسطے نہیں کہتا استری کرا کے لیا. بادشاہ دا جامہ استری کرانا کو عام گل ہے. جی میں نے خواب میں ایک دفعہ بادشاہ دیکھا. انہیں فوراً کیا جی تون لا دیو. اور بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا جدو یہ میرے خواب شاہ میں اٹھا دیں. یار آپ لوگ مذاق سمجھتے ہیں, واقعی بادشاہ تھا. یہ اکھ نہ کھول دی نے 2-3 وزیر بھی دیکھ لینے سے. جڑا انہیں جو بادشاہ ویکھو کنی کی سلطنت دا ہوئے گی. تسی کدی بادشاہ دیکھا کیوں نہیں؟ شاہ جی میں نے دیکھا بادشاہ کے سر پہ ایک پاکیزہ تاج تھا. انہیں ہاتھ لا کے گندا کر. اگر صاحب خواب نے خواب میں بادشاہ دیکھا اور تاثر یہ ہے کہ اس بادشاہ کے سر پر ایک تاج ہے اور تاثر یہ ہے کہ وہ پاکیزہ تاج ہے, تو ایسے صاحب خواب کو شرف اور اقبال حاصل ہوگا اور درازی عمر نصیب ہوگی. تو دیکھنے والے کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں دیکھنے والے صاحب خواب. بادشاہ جی تانوں کیویں پتہ لگا کہ وہ بادشاہ ہی سی؟ میں اگے بھی ویندا رہنا. وہ پھر تیرا پھپھڑ ہونا. یہ جس طرح دس رہے نا یہ بادشاہ روز انہوں نے گھر ہوگا. اچھا جو ناظر نے ہمارے سوال پوچھا, یاد آ گیا کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 12 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ خواب میں دیکھیں تو وہ بادشاہی کی دلیل ہے.
کہ اگر کوئی شخص 12 چیزیں دیکھے تو آنے والے دنوں میں اسے بادشاہی نصیب ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب نے تو 13-14 دیکھ لیا نے, انہوں نے نصیب ہون دے. یہ بندے نے غلط گل کر کے پروگرام بند کرا رہا نا میں دس. مثلاً کون سی 12 چیزیں شاہ جی؟ مثلا اس وقت جو میرے حافظے میں آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر صاحب خواب نے یہ دیکھا کہ وہ خواب میں چاند یا سورج بن گیا, ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں بادشاہی مل سکتی ہے. پاشے نے تو ویکھیا سورج سڑیا اٹھے. پاشے نے خواب سے تندور ویکھ لیا کچھ. یا کسی صاحب خواب نے دیکھا کہ اس کا وجود دریا میں بدل گیا ہے. خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا وجود ہے اور وہ دریا ہے. ایسے صاحب خواب کو بھی آنے والے دنوں میں بادشاہت نصیب ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے کہ خواب چ دریا بن گئے, بادشاہ اسی چھال مار لگے, اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر کسی نے اگر دیکھا کہ خواب میں اس کا وجود دیوار بن گیا, ایسے صاحب خواب کو بھی آنے والے دنوں میں بادشاہی نصیب ہو سکتی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہی کا مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑا ملک مل جائے, یعنی گھر کی عزت شروع ہو جائے گی. اور کیا چاہیے ہوتا ہے نہیں بھائی, یہ تو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ غالباً قبلائی خان جو ہے, قبلائی خان اپنی بیگم سے دبتا تھا. آپ تو 2 بیگمات سے دبتے ہیں. میں سمجھتا تھا میں ہی ڈرنا, شاعر بھی ڈرتے. جی مستانہ ایک کری خواب ہی دیوار بنیا, ایک بندہ کل ٹھوک کے نال پجامہ ٹانگ گیا, انہیں آفس جانا سی, وہ پجامہ لین آیا اٹھ کے بہ گیا. ناصر نے جو پجامہ چاہیے تھا انہیں کھیل کر لیتا. پاشا ایک باری دیوار بن گیا, ایک کتا پھیری جائے, یہ پریشان ہوئے کتے نے کہا میں فرضی دیوار بنیا, سامنے علی کان تے چلا جائے. اور اس صاحب خواب کو بھی آنے والے دنوں میں بادشاہت مل سکتی ہے جس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بیل کی آنکھ بن گیا. ارے واہ, بادشاہ ذرا مشکل مل رہی ہے. دادا بادشاہ نہیں بندہ بن سکتا شاہ جی؟ نہیں, اور بھی کئی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو مجھے یاد آئی, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ایک لکھا جیسے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں ایک مردہ بادشاہ نے انگوٹھی دی ہے صاحب خواب, اسے بھی آنے والے دنوں میں بادشاہت مل سکتی ہے. یہ سب نالوں زیادہ مشکل کام ہے. یہ نا وہ انگوٹھی دی جگہ جو کیس پہ جائے. اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ نے ہوا کو پکڑا ہوا ہے, بادشاہ ایٹما کر رہے ہیں, کبھی ہوا کو پکڑ لیتا ہے, کبھی مدری دینا, اور ہوا اس کے تابع فرمان ہو گئی, بادشاہ کے مداری والے کا جمہورہ ہے. تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں ایک ملک فتح کرے گا. پھر اس تعبیر کی تشریح ہمارے بزرگوں نے بیان کی, ایسا صاحب خواب اپنے شعبے میں جو بھی اس کا شعبہ ہے اس میں نئے سٹینڈرڈ سیٹ کرے گا کامیابی کے, اپنے شعبے کو اور فتح کرے گا. اور شاہ جی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ مر گیا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا خواب میں کہ بادشاہ مر گیا ہے, اگین اس وقت کا ہے نہیں ہے, بس اس کو یہ تاثر ہے کہ کوئی بادشاہ تھا خواب میں اور وہ مر گیا. لیکن حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ مر گیا اور اس کا کفن دفن کسی نے نہیں کیا, جنازہ تک نہیں پڑھا اس بادشاہ کا, اور نہ اس بادشاہ کے لیے کوئی رویا. اب یہ خواب دیکھا صاحب خواب نے, تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا شخص آنے والے دنوں میں بیمار ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے اور دل کی بیماری میں مبتلا ہو. اور یہ بھی اس کی تعبیر ساتھ بیان کی حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے شخص کا مکان یعنی کہ گھر جو ہے وہ خراب ہوگا ہر 2 طریقے سے. ایک غریب آدمی تھی خواب چ بادشاہ جو ڈرتے مارے کے تھرو دس. اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ سویا ہوا ہے اور منہ کے بل سویا ہوا ہے, بادشاہ بار بار سب دی خواباں چاہ رہے ہیں, پھوپھی بھی ہے ہی بادشاہ. تو اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ کوئی بادشاہ ہے اس کے خواب میں اور وہ منہ کے بل سویا ہوا ہے, نہیں تو کاندے کول جاؤ وہی گل ہوئی نا, تو بادشاہ ہی ہے. ایسے صاحب خواب کی آنے والے دنوں میں بادشاہت جاتی رہے گی. حالات ہی دس رہے ہیں بادشاہ جا رہی ہے. اچھا بھائی ناظرین کی طرف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کون کون سے خواب انہوں نے ہم سے شیئر کیے. میرا بادشاہ بھٹا ہے ان تو سیدھا کر دیا. میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نا مجھے مونچھیں نظر آئی ہیں, مجھے کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیں. خواب میں مونچھ کا دیکھنا اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیبت اور وقار کی دلیل. جی میں نے خواب میں ایک بار دیکھا میری مونچھ کسی نے درست کی ہے. درست نہیں, لا ہی دیتی ہے درست کسی لا کے ہاتھ پڑھاتی درست. آپ نے خواب حمام میں دیکھا؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا صاحب خواب نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی ہن جدوں بھی خواب دیکھو نائی نو نال بٹھا کے دیکھو میں خواب دیکھ رہا تو ہلکی ہلکی کٹنگ کری. اور شاہ جی خواب میں اگر کسی کی مونچھیں گر گئیں تو
ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ऐसे साहिब ख्वाब की हैबत, हरम, वकार आने वाले दिनों में ताबीर ये बताती है कि जाता रहेगा। और वो जो उससे आंख मिलाकर बात करने की जरूरत नहीं कर पाते थे, अब उस पर जुमले कसा करेंगे। ऐसा हो सकता है। वो तू मुच्छा अल्फी नाल वाला डिगण गई नहीं। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਲ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। और शाहजी अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि उसकी मूछें लंबी हो गई, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਜੇ। वैसे ना माशाल्लाह ख्वाब ठीक थी। अगर किसी ने देखा कि ख्वाब में उसकी मूछें दराज हो गई तो ये ताकत की दलील है। ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में ताकत हासिल होगी। ਯਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ। ऐसे साहिब ख्वाब का आने वाले दिनों में एक बहुत जबरदस्त खौफनाक किस्म का झगड़ा हो सकता है किसी। आप में सिर्फ बीवी ही झगड़ा कर सकती है और कोई नहीं। उसके लिए उसे ख्वाब में आने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं ख्वाब च बचत कर रहा था ताकि पता दौड़ दौड़। शाहजी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ख्वाब नहीं कदी सानू दसे। मैं अपने ख्वाब बयान कर दूं तो पांबड़ मच जाए। जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई कदे पांबड़ का नाम दस। मैंने तो यार तुम लोगों को खुश करने के लिए ऐसे ही कह दिया था, वरना मुझे तो अब ख्वाब में भी पांबड़ मचाने की इजाजत मिली। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कलाम के लिए बढ़ते हैं हमाद चिश्ती की तरफ। जी, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं लम्से लबे हुसैन को तरसा है अब रेत पर गुलशन
فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔